मिर्जे ने अपनी बेटी निकाह में दी है, अब दे देगा सुबह? सच्ची तो ना ख्वाब रिठे यही। हाँ भाई सजाद बैठे, यक्के मौली बैठे, सारे निकाह पढ़ ले सो और मुफ्त पढ़ ले सो, असी फीस ही कोई गिना नहीं है सही फीस। वो तो आदम ठीक ही है इन्हें मौलवियों अगर हाथ करो भाई, अगर ख्वाब वाली गल सच होती है भाई, ख्वाब की बात रियलिटी और हकीकत होती है तो हमने भी देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी कितनी सच्ची बात की है। बिल्कुल इंजीनियर गलत कह रहा है कि इमाम काबा को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, वो बिल्कुल गलत कह रहा है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि उसने वाकई माँ का दूध नहीं पिया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये घटिया होने का कौन सा कोई कुत्ती किस्म का लेवल है कि जिसमें आप लोग मिंबरों के ऊपर आके कुत्ते बन जाओ और भौंको, और आप लोग माओ को इस मामले के अंदर ले आओ। माओ ने तुम लोगों को पैदा करके गुनाह किया है। अगर इंजीनियर की माँ ने इंजीनियर को पैदा करके गुनाह कबीरा किया है ना, तो आपकी माँ ने भी ना जहन्नुम ही कमाई है आपको पैदा करके। और दूध तो शायद आपने ना बोतल का पिया है ना माँ का पिया है, पता नहीं, अल्लाह ही जानता है किसका पिया है। क्योंकि जिस तरह से आप मुग़ल्लज़ात बकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ये देखती हूँ कि गली मोहल्ले में भी, बाहर रोड्स के ऊपर भी, जब कभी लड़ाई होती है मर्दों की, अगर देखें मर्द है ना, चूड़ियाँ तो नहीं पहने हुई, दुपट्टे तो नहीं ओढ़े हुए, मेहंदी तो नहीं लगाई हुई ना, मर्द हैं तो मर्दों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ें और एक दूसरे के आप फना फिला करें एक दूसरे को। ये तेरी माँ और तेरी बहन, मतलब ये आपने अपनी मेंटल अप्रोच शो की है इंजीनियर की माँ को कह के बोतल का दूध और माँ का दूध। शर्म नहीं आई आपको? आप माँ के बगैर दुनिया में आ गए हैं, आप माँ के दूध पिए बगैर दुनिया में आ गए हैं। मुझे तो घटियापन लगता है किसी भी मर्द के रजील होने का, गलीज होने का, कि वो मर्दों की गुफ्तगू के दौरान आपस में अगर वो एक दूसरे से निबड़ नहीं सकते अच्छे तरीके से, तो वो किसी की माँ को ले आओ, किसी की बहन को ले आओ, किसी की बेटी को ले आओ। तो ये तो ज़बरदस्त तरीका है भाई अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, ज़बरदस्त तरीका है। और रह गई ये बात कि आपने अशरफ अली थानवी साहब ने अपने नाम के कलमे नहीं पढ़वाए हुए, तो जो आपकी बुक्स अभी तक प्रिंट हो रही हैं वो उसके अंदर आपने क्या तब्दीली करवाई है? आपने वो सिलसिले बंद करवाए हैं, लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और इससे भी बढ़कर बात यह है कि अल्लाह करे कि कुछ ऐसे मुहैयर हजरात हों जो आप लोगों की ये अशरफ अली थानवी जो किताब है ना, इसको वो प्रिंट करवा के पब्लिकली लोगों में फ्री तकसीम करवाएं, ताकि अवामुन्नास को भी पता चले कि हकीकत क्या है। ये मेंबर आप जैसे झूठे उलमाए गलाजत का यहाँ पे खड़ा होना डिज़र्व नहीं करता। आप जितना मर्ज़ी झूठ बोलेंगे उससे आपकी किताबों के अंदर लिखी हुई हकीकत बदल जाएगी। जो टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ा रहे हैं अपने मदारस के अंदर, क्या वो बदल जाएंगी? इंजीनियर के साथ आप मुनाजरा करें न करें, आपके तो टके की औकात नहीं है उसके सामने 1 मिनट खड़े होने की। और इन सब से बढ़कर ये कि देखें, आप जैसे गली मोहल्ले के जो सड़क छाप मौलवी हैं, सॉरी मस्जिद छाप जो मौलवी हैं, वो आए दिन मुनाजरों की दावत देते रहते हैं। तो आप लोग ये झगड़ा एक दफ़ा ख़त्म करके अवामुन्नास को सुख का सांस क्यों नहीं लेने देते? आप जितने भी मकतबा देवबंद के लोग हैं या बरेलविया के हैं या नासबियों के हैं या शिया लोगों के हैं, जिसको जो खारिश इंजीनियर से है और वो उसको ठंडा करवाना चाह रहा है, तो वो जाए अपने बड़ों से जाके एक मीटिंग करे। आप लोग अपना एक पूरा वफ्द लेके जाएं इंजीनियर के पास, और सिक्योरिटी के मामलात को हल करते हुए फिर वो आप लोगों को बता देगा कि हक़ क्या और सच क्या है। और अब जैसे कि आसफ जलाली ने कहा था कि मेरे स्टूडेंट्स ही काफ़ी हैं उसको बताने के लिए, तो अल्लाह का फजल है कि अंधेर नगरी नहीं मची हुई है उन लोगों की तरफ जो लोग कुरान को लेकर चलना चाहते हैं और जो लोग सहाय सित्ता को लेकर चलना चाहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ इंजीनियर से हो या ताल्लुक़ उनका इंजीनियर से ना हो। बात यह है कि अपना मुंह बंद रखें, इसी में आपकी इज़्ज़त है। जो 4 लोग आपके पीछे नमाज़ पढ़ लेते हैं या आपके मदारस में मसाजिद में आ जाते हैं, आपको चंदे दे देते हैं, तो ये अभी आप लोगों के हाथ से जाते रहेंगे। इंजीनियर को बुरा भला कहने से आपकी रोटी रोज़ी पे लात पड़ रही है, क्योंकि काम काज तो आपको कुछ और करना आता नहीं है।
تو روٹی کیسے کمائیں گے؟ اپنی بچوں کی، اپنی اسکول کے بچوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، بیویوں کے جو آپ کی شاہی خرچے ہوتے ہیں، گھروں سے نکل کے انہوں نے کرولا میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور کرولا سے نکل کے مارکیٹس میں جانا ہوتا ہے، پھر واپس بالکل دروازے کے ساتھ لگا کے تو آپ نے کرولا اتارنی ہوتی ہے ان کو. تو سر چھوڑ دیں یہ ساری بکواسیات. اب ہم عوام جو ہے نا ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ لوگ برباد کریں. آپ پڑھائیں اپنی فقہ اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو، پوتے پوتیوں کے سارے خاندان کو لے کے آپ لوگ بیٹھ جایا کریں. آپ میں سے ہر جو مولوی ہے نا وہ مساجد کے اندر نہ جائے، اپنے گھروں کے اندر مسجدیں بنائیں، کیونکہ یہ جو مساجد ہے یہ آپ لوگوں نے اپنے پلے سے تو نہیں نہ بنائی ہوئی، یہ بھی عوام الناس کے چندوں سے بنی ہوئی مساجد ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کرے کہ ایسا دن آئے اور میں اپنی زندگی میں جو باقی مادہ دن رہ گئے ہیں یہ چیز دیکھ کے مروں کہ ہر علاقے کے اندر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، وہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لے، احادیث کو ہاتھ میں پکڑ لے. وہ بچے مساجد میں جائیں، احادیث ان کے ہاتھوں میں ہوں. آپ لوگ جب ممبروں پہ خطبے دیں وہ آپ سے کھڑے ہو کے ریفرنس پوچھیں، اور ان کے دوسرے ہاتھ میں ہو ڈنڈا، اور مسجد کے ہوں دروازے لاکڈ. آپ ان کو ریفرنس دیں، ان بچوں کو مطمئن کریں. اگر کریں تو جائیں، نہیں تو پھر ہو آپ کی ڈنڈا ڈولی بہترین طریقے کے ساتھ. کیونکہ ڈنڈا ڈولی بہت لائٹ ورڈ ہے، آپ لوگ اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں جتنا آپ نے ہمارے بچوں کا بیڑا غرق کیا ہے. فرقہ واریت ان کو سکھائی ہے، نفرتیں ان کو سکھائی ہیں. تو ماں کے دودھ پہ بھی نہ جائیں. کس کے ماں کا دودھ کتنا کوئی حلال کا ہے نا، اور کتنا کوئی بابرکت ہے، اور کتنا کوئی بہترین اور تاثیر والا ہے نا، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور کوشش کریں کہ آنے والی ویڈیوز کے اندر ایٹ لیسٹ ماؤں کو اور یہ ماؤں کے دودھ کو نا آپ اس معاملے میں نہ لے کے آئیں. ورنہ انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو ماں کی حیثیت سے ایسی تولنی ہے نا کہ آپ کو سمجھ نہیں آنی. آپ منہ نہیں نکال پائیں گے اپنے بچوں کے سامنے گھر سے باہر. اپنی بیوی کو نہیں آپ فیس کر پائیں گے، کیونکہ آپ کی بیوی بھی تو آپ کے بچوں کی ماں ہے. تو آپ کی بیٹی بھی کسی کے بچوں کی ماں بنے گی، بہنیں بھی آپ کی کسی نہ کسی کے بچوں کی مائیں ہیں. تو سر بڑا سوچ سمجھ کے آپ بولیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جتنا ہمارا نقصان کر دیا ہے، جتنا ہمارے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اب اس سے زیادہ تو ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے کہ آپ ان کا بیڑا غرق کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 4 لوگ آپ کو سن رہے ہیں نا، ان کی اولادوں نے جب قرآن ہاتھ میں لینا ہے، جب صحائے ستہ کو ہاتھ میں لینا ہے، تو پھر آپ تو گھروں کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. تو اس وقت کے لیے نا ابھی بھی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کی بھیک سے نا آپ اپنے لیے کچھ الگ الگ چھوٹے چھوٹے کمرے بنا کے رکھ لیں جس میں آپ نے اپنے بڑھاپے گزارنے ہیں. اوہو صد افسوس میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی تھی. 19.3 منٹ کے اوپر تم نے مرزا کی بیٹی کی بات کی. میں ماں ہوں، میں اکثر یہ سوچتی ہوں باہر گھر سے نکلتے ہیں نا تو کوئی بیٹی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، کوئی کم خوبصورت نظر آتی ہے، کوئی سمارٹ نظر آتی ہے، کوئی لمبی، کوئی دبلی، کوئی بال اچھے، بال چھوٹے، کوئی برقعے میں، کوئی بغیر برقعے کے. آپ شاید میری اس بات پہ بلیو کریں کہ جب ایک ماں ایک بیٹی کی ماں بنتی ہے تو اس کی تھاٹس بدل جاتی ہیں، اور وہ دل، وہ احساسات، وہ تحفظات، وہ محبتیں، وہ شفقتیں جو ایک ماں اور باپ دونوں ایک بیٹی کے لیے محسوس کرتے ہیں وہ بیٹے کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوتی. لاکھ لعنت نہیں، کروڑ لعنت کتے کے بچے اگر تم نے مرزا کی بیٹی کو ڈسکس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو بھرے بازار میں ڈسکس کیا ہے. تمہاری اوقات یہی ہے کہ تمہیں مفتی عبدالواحد قریشی نہیں، مفتی ذلیل کہنا چاہیے. اگر اس سے بھی گھٹیا کوئی ورڈ ہوتا جو میں یہاں پہ بولنا نہیں چاہ رہی تو میں اس نام سے پکارنا چاہیے. تم اپنی بیوی بھیجو، انجینئر کی اپنی بیٹی دے، انجینئر کی بیٹی کی اللہ 1000 پردوں میں حفاظت فرمائے اپنے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ انجینئر کی بیٹی کو محمد کی بیٹی جیسا بنانے کی توفیق انجینئر کو دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بنائے، اس لیے کہ اس نے کروڑوں بیٹیوں کی آخرت بچا لی ہے. اور تم انجینئر کی بیٹی کا نام لے رہے ہو. تم بالکل فکر مت کرو، مکافات عمل ہے. یہ انجینئر کا دل کیا دکھ رہا ہے، میرا خود اتنا دل دکھ ہے تمہاری. میں نے یہ اس ٹائم پہ یہ ویڈیو دیکھی ہے اور میں سن رہی ہوں اس کو پارٹس کی شکل میں کہ تم انجینئر کی بیٹی کا نام لے رہے ہو. تم اپنی بیٹی کیوں نہیں بھیج دیتے؟
تم مولویوں کی تو ویسے بھی 2 2 3 3 شادیاں ہوتی ہیں، 4 4 شادیاں ہوتی ہیں، کچھ تم لوگوں نے عوام الناس کو بتائی ہوتی ہیں، کچھ زناکاری کرنے کے لیے تم لوگوں نے ہڈن رکھی ہوتی ہیں، کیونکہ شادی تو اناؤنسمنٹ کا نام ہے نا، تو اناؤنسمنٹ تو اس میں ہوتی نہیں ہے، تو وہ بدکاریوں کے لیے تم نے رکھی ہوتی ہے وہ شادی کر کے. تو وہ جو بچے تم لوگ پیدا کرتے ہو اپنی بیٹیوں کو بھیجو تم لوگ جہاں بھیجنا چاہتے ہو. خبردار جو تم نے انجینئر کی بیٹی کا یا کسی بھی ایسے بندے کی بیٹی کا نام لیا جو انسان ہے. لوگ تو دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر کسی کتے کی بچی بھی ہو تو اس کے بھی نصیب اچھے کرنا اور اس کی بھی عزت کی حفاظت فرمانا. اور تم اس قدر گھٹیا ہو، علماء دیوبند کے ماتھے کے اوپر تم چمکنے والا نہیں، سیاہ بدنما بدصورت غلاظت سے بھرا ہوا کلنک کا ٹیکا ہو کہ تم نے اتنی گھٹیا بات کر کے اپنے مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکتبہ یہ دیوبند کے لوگ ہیں یہ بیٹیاں دیتے رہتے ہیں. اچھا اوکے، اٹ مینس کہ تم نے بھی بیٹی دی ہے، مفتی طارق مسعود نے بھی دی ہوگی، پھر تقی عثمانی نے بھی دی ہوگی، کیونکہ تم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو نا، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو. لاکھ لعنت نہیں تمہارے اوپر تو کروڑ لعنت، مطلب تمہارے منہ کے اوپر تھوکے کہ تم نے انجینئر کے اناد میں اس کی نفرت میں کہ وہ تم لوگوں کی روزی روٹی چھین کے لے کے جا رہا ہے، تم لوگوں کے چندے وہ کھا رہا ہے، تم لوگوں کے ایسٹس وہ لے کے جا رہا ہے. موت پڑ گئی تم لوگوں کو کہ تم لوگوں نے اس کی بیٹی کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اللہ کرے کہ اسی طرح کسی ممبر کے اوپر کوئی تمہاری بیٹی کے بارے میں بھی بات کرے. اگرچہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو تم جیسے کتے رذیل کی مکافات عمل کے نتیجے میں ہونے والے عمل کے شر سے بچائے. اور بغیرت کتے انسان، یہ اسٹریٹ فارورڈ اس خبیث مولوی کے اوپر فرقہ واریت کا پرچہ ہونا چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ پرچہ ہونا چاہیے کہ یہ بیٹیوں کو برسر ممبر نام لے کے غلط حرکتیں یا نکاح والی بات کو آپ جس بھی طرح اینگل میں لیتے ہیں یہ بات کرتا ہے، فرقہ واریت پھیلا رہا ہے صرف ایک شخص کی نفرت میں، اور اس شخص کی نفرت میں جو قرآن اور حدیث کی طرف لے کے آ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے رولز اور فارمولے ہیں وہ یہی ہیں کہ قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. اور حدیث بھی صرف وہابیوں والی نہیں، تمام صحاح ستہ کی جو 6 7 کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے اسٹڈی کرنی ہے. تو اللہ کرے انجینئر یہ جو مفتی ہے نا حرامی مفتی، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا عذاب نازل فرمائے، اور ان تمام لوگوں کے اوپر بھی جو تمہاری گفتگو کو سن رہے ہیں، جو تمہیں روک نہیں رہے ہیں، اور ان سب کی بیٹیاں موجود ہیں، سب کی بیٹیاں موجود ہیں اور یہ تمہیں روک نہیں رہے ہیں. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں نا، جہاں سے پھر بددعائیں ہمارے گھروں کی طرف کا رخ کر لیتی ہیں. یہ نکاح پڑھوانے کے لیے تیار ہے، تم اپنی بیوی بھیج دو نا مرزا کے پاس، وہ تمہاری بیوی کے ساتھ نکاح کر لے. گھٹیا آدمی، وہ تھوکے بھی نہ اس کے اوپر، تم اپنی بیٹی بھیج دو اس کے پاس. لانتی آدمی، اگر مرزا نہیں کرتا تو مرزا کے بے شمار اسٹوڈنٹس ایسے کر لیں گے، افورڈیبل ان کے لیے ہوتا ہے کرنا، وہ کر لیں تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح. تب تمہیں شاید سکون ملے اور تمہیں پتہ بھی چلے کہ کسی حق سچ کے بندے کے ساتھ بات کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. بغیرت آدمی، تم نے تو دیوبندیت کے نام کو ڈبو کے رکھ دیا. اوہو مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ آپ کی ایجوکیشن ہے، اور طارق مسعود صاحب یہ آپ کا بھائی ہے، یہ اس قدر گھٹیا ہے آپ کا بھائی، یہ اس قدر گھٹیا پریچنگز ہیں آپ لوگوں کی، یہ آپ لوگ مدارس میں اپنے بچوں کو سکھاتے رہے ہیں، یہ پروڈکٹس آپ نے نکالی ہیں، اتنی گھٹیا، اتنی لچڑ، اتنی کمینی، اتنی گری ہوئی حرکت کرنے والی. کہاں گیا وہ ہمارے پاکستان کا کلچر یا انڈو پاک کا کلچر کی بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں؟ تو اس مردود کی سانجھی بیٹی نہیں تھی، بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، مائیں سانجھی ہوتی ہیں. نہ اس نے انجینئر کی ماں کو چھوڑا، نہ اس نے اس کی بیٹی کو چھوڑا. تو یہ جو تھے نا پیر افضل قادری صاحب، ان کو چاہیے تھا کہ 295 اس جیسے بندے کے لیے لگاتے یا ان کے اپنے لیے لگتی. انجینئر کے لیے تو کسی حساب سے لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے قرآن اور حدیث، اگر وہ قرآن سے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہے اور آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے تو اس میں انجینئر کا کیا قصور ہے؟ وہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے سیدھی سیدھی بات کریں گے جو قرآن میں لکھا ہے. اگر حدیث کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، حضرت عائشہ کی ہوپ والی حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر والی موجود ہے، طلحہ والی موجود ہے، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، اگر وہ چیزیں آپ کی مروان بن حکم کی نسلوں کو بری لگتی ہیں تو لگتی ہیں بری، ایک دفعہ لگیں، 1000 دفعہ لگیں. انجینئر کے جوتے کی نوک کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں اس کسی چیز کی پرواہ ہے، کیونکہ جو حق سچ بیان ہو چکا وہ ہو چکا. اب اس کے اندر آپ چینج نہیں لا سکتے. بدر میں جو لوگ رسول اللہ کے سامنے آئے، احد میں آئے،
اور فتح مکہ اسلام قبول کرتے ہیں یا صلح حدیبیہ میں آتے ہیں، خندق میں آتے ہیں، تو وہ لوگ ان کا وہی سٹیٹس ہے، بعد میں وہ جو مرضی کر لیں، ان کا وہی سٹیٹس رہے گا جب ہم احد کا ذکر کریں گے، خندق کا ذکر کریں گے. وہ مومن نہیں ہو جائیں گے جنگ احد اور جنگ بدر میں. خالد بن ولید کو جنگ احد میں خالد بن ولید ہی کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بنے تھے نا تو اس ٹائم سے ان کا پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوتا ہے. یہ تو اتنی مطلب مائنر سی بات ہے جو کسی بھی عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. اور تم لوگوں نے خدایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ ان کتے مولویوں کی شر سے عوام الناس کو بچا، یا اللہ ان حرامی مولویوں کے شر سے عوام الناس کو بچا، یا اللہ ان بدکار مولویوں کے شر سے عوام الناس کو بچا. اس لیے کہ جو بندہ کسی کی بیٹی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے نا تو یاد رکھے کہ باقی کی انگلیاں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کی طرف اٹھیں گی. اور جب یہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہ ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ جی یہ میری بھی بیٹی ہے تو اس کی بھی بیٹی ہے، تو پھر یہ نہ ہو پھر وہ آپ بھگتنا.